हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक दफ़ा फिर अनाउंस किया कि वो मार्च करेंगे। वैसे मार्च तो उन्होंने मार्च में भी किया और इससे पहले भी बहुत सारे मार्चेस वो कर चुके हैं। जब वो अपोजिशन में थे तब भी कर रहे थे और जब वो हुकूमत में थे तब भी कर रहे थे, जल से भी कर रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च। क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, दुनिया कहाँ चल रही है और हम कहाँ भटक रहे हैं, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूके डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, सीधी सीधी बात है, क्योंकि आप अच्छी आपकी नज़र होती है इस रीजन के ऊपर। अभी पॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा है, आज मेवाली में जलसा था इमरान खान साहब का और वो धमकियां भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। अभी मार्च अनाउंस किया उन्होंने मई में। क्या नजर आ रहा है आपको, किधर हम लोग जा किधर रहे हैं? देखिए, आपने कहा धमकियां भी देते हैं और फिर मिन्नतें भी करते हैं, तो ये तो दिस इज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। वो डेस्परेट हैं और जहां तो हम तबाही की तरफ मतलब रहे हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त कोरोना पेंडेमिक खत्म हुआ, फिर दोबारा अब चाइना में फ्लेयर अप हो गया है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान बिलखुसूस जो है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और खान साहब जो है वो पाकिस्तान की चिता को आग लगाने के लिए जो है उन्होंने अब फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे गालबन 31 मई को, जो कि इंतहाई गैर मुहिब्बे वतन, गैर सियासी और गैर इंसानी उनका रवैया है, उसकी गमाजी करता है ये। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब इमरान खान साहब अभी रिसेंटली हुकूमत उनकी खत्म हुई है 11 अप्रैल को। जी। अभी कल रात को एक पॉडकास्ट में वो बात कर रहे थे कि जी मेरे खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने जुलाई में साजिश शुरू की। इल्ज़ाम वो अमेरिका पे लगाते हैं। आप क्योंकि यूके में हैं तो यकीनन नवाज शरीफ साहब वहाँ रहते, वैसे भी आपकी अमेरिका, वाशिंगटन पे और लंदन में और पाकिस्तान में इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली पे नज़र होती है। कौन कर रहा है साजिश? और वाकई इमरान खान साहब इतने काबिल आदमी थे कि उनके खिलाफ ऐसी कोई बड़ा मुल्क सुपर पावर साजिश कर सके? देखें, पाकिस्तान का जो रोल था अफगानिस्तान के हवाले से वो खत्म हो चुका है। ओके। अमेरिका का जो रोल था अफगानिस्तान में वो भी उसका भी इख्तिताम हो चुका है। तो पाकिस्तान की उस तरह से अमेरिका को जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो साजिश का तो जो है वो अगर किसी ने की है तो इमरान खान साहब ने खुद अपने खिलाफ साजिश की है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जी। एक गांव में अक्सर ये होता है कि नारियल को अंदर से खाली किया जाता है, उसके अंदर एक चूहा डाल के नारियल को दोबारा जोड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो वो एक साइड पे छोटा सा सुराख होता है जहां से हवा उसमें अंदर सर्कुलेट करती है। फिर उसको गांव में जाते हैं, डुगडुगी भी जाते हैं, कहते हैं जादू का नारियल, जादू का नारियल। वो रखते हैं, वो चूहा अंदर बेचारा भागता है तो वो नारियल घूमता है। तो लोग सारों की तवज्जो नारियल पे होती है। उनको ये पता नहीं होता कि नारियल वाला अपने साथ 4 जेब कुतरे भी लाया है, और वो जब नारियल उठा के अपने थैले में डाल के निकलता है गांव से, तो गांव वालों को पता लगता है कि उनकी जेबें कट चुकी हैं। हाँ। तो इमरान खान साहब एक, माफ कीजिएगा, नौसरबाजों का टोला था। ये आया, इमरान खान साहब ने एक डुगडुगी बजाई रियासत मदीना की, और उस डुगडुगी को के उसमें लोगों की तवज्जो उधर की। और जितनी तेजी से पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने पाकिस्तानी अवाम की जेबें काटी हैं, वो रिकॉर्ड कायम करके अपना फराख गुजर साहिबा के हवाले करके उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया है। और बुशरा बीबी वापस मानिका साहब के पास चली गई हैं। तो ये पूरा एक नौसरबाजों का गैंग था भाई। और किसी ने साजिश नहीं की, कोई साजिश करने की जरूरत ही नहीं है। किसी को क्या फायदा है कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे? नई हुकूमत आ जाएगी तो वो किसको, किसी को क्या बेनिफिट दे सकती है? कोई साजिश नहीं हुई। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जिस वक्त आईएसआई चीफ की तब्दीली हो रही थी अक्टूबर में,
تو انہوں نے اپنے پاس وہ لیٹر تقریباً 1.5 ماہ دبائے رکھا اور وہ سمری جو ہے وہ انہوں نے نہیں اس پہ سگنیچر کیا, نہیں بھیجنے دی. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ یہ سردیاں جو ہے میرا چیف جو ہے وہ اسی کرسی پہ رہے کیونکہ وہ حکومت کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. سر مجھے آپ اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ جو آپ کی اس طرح کی اسپائی ایجنسی ہوتی ہے اگر را ہے تو کیا وہ نریندر مودی جی کے لیے انٹرنل یہ کرے گا کہ کانگریس کو کیسے دبانا ہے یا کسی اور کو کیسے دبانا ہے, یا ان کا کام ایکسٹرنل افیئرز میں ہوتا ہے ایمبیسیز کے ساتھ دوسرے کنٹریز میں کہ بھئی ہمارے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے, ہمارے خلاف کیا بات ہو رہی ہے, یہ میرے خیال ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس طرح کی ایجنسیز کی. دیکھیں آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, بلکہ آپ نے بنیادی نقطہ اٹھا دیا ہے. جی اور جب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تو آپ کے جو ویورز ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے جی کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا. جی یہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, سابق DGISI اور اس وقت کور کمانڈر پشاور, جی آپ کو پتا ہے کہ ان کا کلیدی کردار تھا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے, جو پبلک موبلائزیشن ہے وہ کرنے میں, اور پھر الیکشن میں ووٹنگ کے اندر جو کچھ بھی ہیرا پھیری تھی سارا جی کچھ. اس کے بعد یہ افغانستان گئے 15 اگست کے بعد پچھلے سال, جب افغانستان میں سرکار بنی ہے طالبان کی, اور بلکہ سرکار نہیں بن رہی تھی, اقتدار انہوں نے چھین لیا تھا کیونکہ لوگ بھاگ گئے غنی جی وغیرہ. تو انہوں نے جا کے, جنرل فیض حمید نے جا کے وہاں پہ سرکار بنوائی اور اس میں حقانیوں کا بہت بڑا حصہ شامل کیا. جی اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان کو جو شے مل رہی ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے گروہ سے مل رہی ہے, جو فوج کے اندر بھی ہے اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کی شکل میں فوج سے باہر بھی ہے. اسی لیے ان کو میں کہتا ہوں حقانی جنرلز. یہ جو حقانی جنرلز ہیں ان کا سپہ سالار جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہے, اور فوج کے اندر سے اس ایک سیکشن ہے فوج کا جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, خاص طور پر وہ فوجی جن کو باجوہ صاحب نے جبری طور پر ریٹائر یا ڈسمس کیا تھا. تو یہ بڑی ایک خطرناک گیم ہے جو عمران خان صاحب کھیلنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں. اور مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی تک فوج کے اندر کچھ گرفتاریاں جو ہونی چاہیے تھیں وہ ابھی تک باجوہ صاحب نے نہیں کی. اور جو جیگ ہے جو ہے جی, وہ بھی ابھی تک جو ہے, جو ان کا انٹرنل جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے آرمی کا, وہ بھی ابھی تک حرکت میں نہیں آ رہا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے ادارے بہت کمزور ہو گئے. پاکستان بیسیکلی فخر بھائی آرگن فیلئر کا شکار ہے, جی اور اب پاکستان کا بچنا مطلب ہے, میں کو بدعا نہیں دے رہا, جی جی بالکل لیکن میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ, ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جی ایک ڈائگنوسس دے رہا ہوں اور پروگنوسس دے رہا ہوں کہ اس مریض کا بچنا جو ہے بہت مشکل ہے. ہم پیشنٹ کو گھر بھیج دیتے تھے یہ کہہ کے کہ جی اب دعا کریں ان کے لیے, گھر لے اچھا جائے پیشنٹ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ رشیا کے ساتھ کیونکہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ وہ امریکہ کو بہا نہیں رہے تھے. دوسری طرف ہندوستان کے تعلقات ان کے ساتھ شاید 50 یا 60 سال سے ہیں. وہ ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کر لیں ریسنٹ پاسٹ کی تو وہ آئل خرید رہا ہے. پورے یورپ نے ابھی آج ایک نئی پابندیوں کی لسٹ انہوں نے جاری کر لی کہ ہم نے مزید ان کے اوپر سینکشنز لگا دیے, لیکن ان کو کچھ نہیں کہا گیا. اور عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے پتہ نہیں کیوں, مطلب امریکہ کو کیا ایسا نظر آ گیا, تو پتہ نہیں کوئی اور ایٹم بم یا کوئی پلیٹینیم شیٹینیم بم, مجھے تو اتنا نہیں پتا, لیکن پتہ نہیں ہم خرید رہے تھے یا وہ ہمیں دے رہا تھا, جس کی وجہ سے امریکہ نے کہا یار یہ نہ ہو کہ مجھے کہیں نہ چیلنج کر دیں. ایسا کچھ تھا؟ دیکھیں جی, روس سے یہ کہتے ہیں کہ 30% کم ریٹ پر ہم نے تیل خریدنا تھا اور معاہدہ کیا تھا گیس کا اور تیل کا, جی جی تو اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ یس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ تو الٹا خوش ہوا ہوگا کہ چلو یہ ملک جو ہے ہمیں اس کو مرنے سے بچانا نہیں پڑ رہا, ہمیں خرچہ پانی نہیں دینا پڑ رہا, یہ کہیں اور سے ان کو مدد یہ لے رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا جو اس وقت حالت ہے, یہ آج کے اس خطے کے سناریوں میں اور گلوبل پولیٹیکل سناریو جو چل رہا ہے چائنا کی شکل میں ملٹی پولر, اس میں پاکستان کی اہمیت بہرحال موجود ہے. اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا
کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ اتنی انسٹیبلٹی آ جائے کہ ایک نیا لیبیا بن جائے وہ. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ بالکل امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان ٹوٹے. وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلوچ آزاد ملک بن جائیں, ہم لوگ جو ہے واپس انڈیا کے ساتھ جڑ جائیں. ٹی ٹی پی والے چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو آزاد کرا کے تو واپس افغانستان جو اس کی اصل ملک ہے وہاں اس کے ساتھ شامل کیا جائے. وہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی ایک آرگنائز طریقے سے ہی ہوگا نا. اگر وہ نہیں ہوتا اور انٹرنلی یہاں پہ گینگز کی شکل میں لڑائی ہوتی ہے مسلح, تو پھر تو تباہی ہے, اس پورے خطے کی تباہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ افغانستان کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی خیبر پختونخوا یا وہ, میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے کام بھی کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ہم پشتون ایسے ہو گئے کہ ہم مطلب ان کے ساتھ جا کے جڑیں گے جو اپنے لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں؟ اس دن بھی میری ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا افغان کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں اسلام آباد میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 5 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کو یا امریکہ نے یا کسی دنیا کے کسی بڑے ملک نے ان کو اوکے دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ تیار رہیں, جیسی کوئی فلائٹ اویلیبل ہوتی ہے کابل سے تو آپ لوگ نکل جائیں گے. تو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ تو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن کم از کم وہ اس چیز کے اندر نہیں آتے کہ وہ کوئی کہہ دے کہ جی وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر لیں گے یا پھر افغان طالبان کو سپورٹ کر لیں گے. ہو سکتا ہے 1% 2% لوگ ہوں گے, لیکن میجورٹی تو مجھے لگتا ہے میرے جیسے دماغ کے لوگ ہیں جو پٹے دماغ رکھتے ہیں. دیکھیں فخر بھائی, آپ نے بہت ہی اسٹریٹجک سوال کیا ہے, بڑا ہی زبردست سوال کیا آپ نے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا, اس لیے کہ جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے کیونکہ 26 اکتوبر 1947 کے معاہدہ کے تحت ہم بھارت کا حصہ ہیں, تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بی جے پی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بی جے پی کے ساتھ جو ہے جا کے جڑ جائیں اور ہم بی جے پی میں شامل ہو جائیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بی جے پی میں شامل ہو, میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا خطہ ہے, اس خطے کو دوسرے خطے کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا چاہیے. یہی بات آپ کر رہے ہیں افغانستان کی. میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ جا کے طالبان کی سرکار کے ساتھ بیٹھیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تاریخی طور پر اٹک تک کا جتنا علاقہ ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے, قانونی حصہ ہے, تاریخی حصہ ہے, اور یہ صرف 100 سال کے لیے برٹش انڈیا کے ساتھ معاہدے کے تحت ڈیورنڈ لائن بنی تھی. یہ لائن ختم ہونی چاہیے, اور 5 لاکھ اگر لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیار بیٹھے نکلنے کے لیے, تو مجھے یقین ہے کہ اگر فلائٹیں سے کھل جائیں پاکستان سے بھی تو صرف آپ ہی یا آرزو کاظمی پاکستان میں رہ جائیں گے, باقی تو پورا پاکستان فلائٹیں لے کے نکل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے قومی آزادی کی لڑائی, قومی جدوجہد, اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت میں کوئی تحریک چلا رہے ہوں. دونوں میں بڑا فرق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو مطلب آپ سے کافی عرصے سے میری بات ہوتی ہے, آپ اکثر کہتے ہیں کہ مطلب پاکستان کے حوالے سے آج سے نہیں ہے, 1985 کی ڈیٹ دی گئی تھی, پھر اس طریقے سے کہ ہو جائے گا. میں یہ مانتا ہوں ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان نے بڑے مشکل ٹائم کو پاس آن کیا ہے, دیکھا ہے. میرے خیال میں کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن جو وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جب مجھے سمجھ بوجھ تھی 2005 سے 2013 تک, میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے مشکل ٹائم نہیں آ سکتا کہ اس اسلام آباد میں مطلب ٹارگٹ کلنگ اور دھماکے اور یہ چیزیں مطلب اسلام آباد کے اندر ہو رہی تھی. تو وہ وقت اگر ہم نے گزار لیا تو کیا یہ والا نہیں گزار سکتے؟ آپ کی مطلب آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں گا, آپ کا ایکسپیرینس کافی ہے. آپ آج پتہ نہیں کیوں آج آپ اسٹریٹ فائر مار رہے ہیں, سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں آپ. سمجھنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں نہیں کہ ہم نے تو آج سر دیکھیں اسٹریٹ فائر چل رہا میری ہے بات بھائی, سنیں, مجھے یہ اسٹریٹ فائر سیشن ہے. تو دیکھیں مجھے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کینیڈا جانا چاہتا ہے. میں کہ یار میں نے تو آج تک کینیڈین ہائی کمشنر میرا بڑا اچھا دوست رہا ہے, پاکستان کافی پینے کے علاوہ اور باقی گپ چپ کے علاوہ میں نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یار مجھے کینیڈا گھومنے جانا ہے. آپ جیسے آرزو کاظمی جیسے آپ جیسے لوگ جو ہے وہ ان کے ذاتی مفادات یہ نہیں ہوتے کہ انہوں نے کینیڈین ویزا لگوانا ہے یا نیشنلٹی لینی ہے. آپ اپنی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اسی لیے آپ اس قسم کے
خطرناک پروگرام کرتے ہیں اور جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو اسٹریٹ فائر مارتے ہیں. نہیں سر، دیکھیں ایسا کچھ نہیں. آپ کے سوال کا آپ جواب بڑے یہ ہے ریسپیکٹیبل کہ اور بڑے جو آپ نے آنریبل، یقین کریں کہ بڑا بڑے بھائیوں جیسے ہیں میرے. اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں جب پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا بہت، مطلب ہم دو ٹکڑے ہوئے 1971 میں. انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ جو بھی پالیسیز ہماری غلط تھی، اور غلط پالیسی کو میں آج بھی غلط کہتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ گیا. لیکن اس کے بعد سے جب 40 یا 50 سال گزرے تو میرے خیال میں اس سے بھی مشکل وقت ہمارے اوپر آیا. اس کے حوالے سے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مشکل وقت کا جو آپ پیریڈ گنوا رہے ہیں نا، وہ مشکل وقت ضرور تھا جی اور جی گزر گیا پاکستان، جی کیونکہ اس کے آرگن کام کر رہے تھے. رائٹ. آج پاکستان آرگن فیلئر کا شکار ہے. اوکے. یعنی کہ آپ کا اسٹیٹ بینک کام نہیں کر رہا صحیح طرح سے، وہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بانڈ ریلیز نہیں کر سکتا اپنی مرضی کے. جی آپ کی فوج کے اندر حقانی گروپ کی شکل میں اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کے گروہوں کی شکل میں فوج تقسیم ہے. فوج میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ فوج مارشل آ تو کجا فوج عمران خان کے خلاف ہی کوئی بیان ہی دے دے. جی دوسرا تیسری بات، آپ کا جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے. جی عمران خان اور دوسرے جو ان کے ہیں کھلے عام توہین عدالت کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں بالکل کھولی گئی. بالکل. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ کا جو پولیس کا سسٹم ہے کلیپس ہو چکا ہے. آپ ذرا سٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں اسلام آباد میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کراچی کو بھول جائیں گے آپ. اسی طرح سے آپ کا جو باقی سارا سسٹم ہے، فائنانس سسٹم ہے، وہ ٹوٹلی کلیپس ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں آرگن فیلئر. یہ آرگنز ہیں کسی اسٹیٹ کے، فائنانس، اکانومی، پولیس، جوڈیشری، آرمی. These are the organs of a state that maintain the whole body of the country. functioning of a state. When these organs, one or two collapse, the state can still manage. What you are talking about is that period. Now there is a total collapse of each and every organ. بلکہ endocrine system جو ہوتا ہے، جو enzymes پیدا کرتا ہے، وہ بھی تباہ ہو چکا ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا، ابھی تحریک لبیک پاکستان کی انہوں نے کمر توڑ دی تھی، تو ورنہ عمران خان نے جو باتیں وہاں کی ہیں، تو خادم حسین رضوی صاحب تو عمران خان کو بہت برا بلا کہتے تھے، ہے نا. تو آج ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک مظاہرہ کرنے کی جرت نہیں کر سک رہا. جو انہوں نے کیا ہے روزہ رسول کی جو بیروتی کی ہے اس کے اوپر، ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اینزائمز بھی اب کام نہیں کر رہے جو تیز کرتے کسی پروسیس کو. یہ ٹوٹل ڈکے ہو چکا ہے یہاں. اچھا سر، ایک آخری سوال پھر اس کے بعد ختم کروں گا. سر جوڈیشری کے حوالے سے انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری 4 مارشل لائیں ہمارے ملک میں لگی اور اس کو پروٹیکشن دی گئی تھی، کیونکہ عدالت کے بغیر سر نہیں ہو سکتا. عید سے پہلے اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی، تو کہتے ہیں اگر پہلے اس وقت کھلتی تو کہتے ہیں ہمارے ملک میں 4 مارشل لائیں نہ لگتی. کہتے اس لیے کھلی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اب پھر کبھی پاکستان کی ہسٹری میں جب تک پاکستان قائم اور دائم ہے کوئی مارشل لاء لگے. تو میرے خیال میں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بہت اچھا کام نہیں کر رہی سر، بہت مسائل ہیں، بہت سارے کیسز کا برڈن ہے، بہت سارے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. آپ نے پولیس کی بات کی، لائن آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کچھ جوڈیشری کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب میں تو یہاں اسلام آباد میں رہتا ہوں سر اور ان سارے سسٹم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں، اچھا یا برا، لیکن بعض اوقات مجھے کچھ امید سی پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن شاید کچھ ایک چنگاری رہتی ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے یا نہیں. آپ نے دستی بم پھینکنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ پھٹا نہیں. آج تو بھیا گفتگو ایسے ہی چلے گی، ٹھیک ہے نا. اب آپ جو جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ جوڈیشری کا بھرم ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کوئی مریض کومے میں ہو اور آپ اس کو آوازیں دیں تو ہلکی سی اس کی آنکھ کی پتلی ہلے تو آپ کہیں نہیں زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. کب کا مر چکا ہے بھائی، وہ مشینوں پہ کومے میں پڑا ہوا ہے. یہ سب ایسے ہی خام خواہ کی چیزیں ہیں، یہ کوئی جوڈیشری نہیں ہے. سب ملیا میٹ کر دیا ہے اس کم بخت عمران خان نے، سب ملیا میٹ کر دیا ہے. اس کے پاس چانس تھا کہ یہ پاکستان کو نکال لیتا،
اس بحران سے. جتنی سپورٹ کے ساتھ یہ آیا تھا, بالکل فوج اس کے ساتھ, پبلک اس کے ساتھ, انسٹیٹیوشنز اس کے ساتھ, سب اس کے ساتھ تھے. بندیال اسی کا بندہ ہے نا آج جس نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے, یہ سب تھے. جہانگیر ترین کا پیسہ تھا, علیم خان کا پیسہ تھا, ہر چیز تھی اس کے پاس. کیا آج تک کسی وزیر اعظم کو پلیٹ میں ایسی کوئی چیز رکھ کے کسی نے دی ہے بھٹو سے لے کے آج تک؟ نہیں. لیکن اس نے جو ہے کیونکہ اس کے پاس پولیٹیکل عقل نہیں ہے, یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ پیراشوٹر ہے, اس کو پیراشوٹ سے اتارا گیا ہے, اس کی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوئی. ورنہ اس کی جگہ کوئی سیانا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپوزیشن کو بٹھاتا. اور جس طرح اس نے وہ ٹیکس ریلیف دیا ہے فرا کو, یہ کہہ کے کہ جی وہ ان کو کہتا بیٹھو یار جتنا کھایا بس ٹھیک ہے, آؤ مل کے اس کو صحیح کریں. کیسے کریں گے؟ شہباز شریف کو میں اپنا ایڈوائزر بنا دیتا. مطلب اگر کام کرنا ہو تو بھیا اس کے طریقے ہوتے ہیں, اس میں پھر انا نہیں آتی. دیکھو نا آپ ٹاک شو کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, ہم نے کسی کا انٹرویو کرنا ہے تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے امجد نے انٹرویو کرنا ہے, میں کہوں گا یار میرا خیال ہے فخر یہ انٹرویو زیادہ بہتر کر سکتا ہے. زبردست, بالکل. تو وہ کہیں گے جی لیکن فخر تو آپ سے ناراض ہے, وہ تو لڑا ہوا ہے. میں کہوں گا تو چلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے منا لیتے ہو. کیا بات ہے. جب میرے اندر ایگو ہوگی تو میں کہوں گا, کوئی مجھے کہے گا بھی کہ فخر سے کرا لے تو میں کہوں گا اس کل سے اس کی وزارت فارغ, اس کو نکال دو. بہت اچھی بات کی. اور آپ کی یہ والی بات, ابھی جب عدالت میں کیس چل رہا تھا یہ وزیر اعظم جانے کی اور آنے کی, تو عمر عطا بندیال صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب تو آپ سے ہاتھ نہیں ملا تھا. یہ والی بات جو آپ نے کی, اور بڑی پوائنٹ کی بات آپ نے کی اینڈ میں, کہ اس نے کہا کہ سر وہ ہاتھ نہیں ملا تھا لیکن میں ہاتھ ملاؤں گا. اور میاں نواز شریف 2013 میں جب پرائم منسٹر بنا تھا تو اس کے گھر بنگالا بھی گیا تھا. لیکن ایسی عادت, اور میں اس کو خاندانی عادتیں کہتا ہوں کہ مضبوط خاندانی عادتیں, اچھی عادتیں. شاید اس کا ڈی این اے چیک کراؤ, ڈی این اے. یہ پٹھان بھی مجھے نہیں لگتا, پٹھان کبھی اس طرح کے ہوتے ہیں. سر وہ کوئی پٹھانوں میں رہا ہو تو انہیں پتا ہو. سر میں یہ رہا ہوں صرف پٹھانوں میں, مجھے پناہ دی تھی پٹھانوں نے. سر مائی آپ کی بات گاڈ, بالکل, میں خود آپ کی بات سے سر ایگری کر رہا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس سے ایگری ہوں. ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اس بات پہ ناراض رہتے ہیں مجھ سے کہ ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی ایسا ہی ہے. کم از کم انسان کے اندر تھوڑی بہت انسانیت ہوتی ہے. آپ کو اگر ملک کے پرائم منسٹر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے لوگوں کے گریبان پکڑنا شروع کر لیں, بلکہ لوگوں کو آگے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. مرزا صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.